बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 19 मई मंगल के दिन का आज दूसरा व्लॉग और बड़ी अहम तगड़ी खबरें खास तौर पर अडयाला जेल से वो मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन पहले मैं आपको ट्रंप की हजीमत बता दूं जो सऊदी अरब, कतर, अमारात ने किया। ट्रंप को झूठा मकार करार दिया। तीनों ने इन इजहार लातल्की किया। ईरान में जो खित्ते में दुश्मनों पर आग बरसी आज और हमलों में बड़ी शिद्दत मिसाइल ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ 2 ममालिक पर। और ईरान ने आज जोहरी हथियारों के हमले के जवाब में जोहरी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। खामोशी से क्या एटमी पावर तस्लीम करवा रहे हैं। इसराइल की फौज जो है लेबनान में, शाम में खामोशी से पेशकदमी 1000 मुरब्बा किलोमीटर तक वहाँ कब्जा और मोसाद के हथियारे भी अरब अमारात पहुंचे हैं। क्या खिचड़ी पक रही है। वर्ल्ड ऑर्डर की आज साफबंदी मुकम्मल हो चुकी। चीन ने महाज संभाल लिया और प्यूटन का तारीखी दौरा 40 करारदादों पर, जिसमें अबनाए हरमस पर अमरीकी कब्जा छुड़वाने के ऑपरेशन पर गौर। खान के अस्पताल मुंतकिली का मामला है। सुहेल अफरीदी, अलीमा खान इस वक्त हज़ारों कारकुनों के साथ मौजूद हैं। बड़ा इज्तिमा, इस्लामाबाद की तरह हज़ारों लोग रवाना। मोटरवे तमाम मकामात बंद। इस्लामाबाद में कर्फ्यू। और अलीमा खान से कंपनी के राब्ते भी यकीन दहानियाँ कि अडयाला में डॉक्टर्स की टीम भी पहुँचा दी। आमदोरफ्त वहाँ बढ़ गई। मजीद हालात क्या गंभीर हो रहे, तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले चूँकि ईरान की जंग का आपको बताना है कि वहाँ इस वक्त फिर पाकिस्तान के हालात की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कल एटमी बैनुल बरआज़मी मिसाइल का तजर्बा कर रहे हैं। उसमें मेन 3 का वो बैनुल बरआज़मी मिसाइल है। और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने जो बयान दिया जिससे इसराइल और अमेरिका में वाकई थरथली मच गई। ये जो लफ्ज़ थरथली है, क्योंकि इसराइल अमेरिका के जोहरी हमलों के जवाब में उन्होंने कहा हम जोहरी हमले करेंगे। अब ये बड़ा बयान था कि इसराइल के बाज़ारों में, क्योंकि इससे पहले ईरान ने अभी तक ये नहीं कहा कि एटमी टेक्नोलॉजी इन्होंने बना ली या नहीं, लेकिन ये बयान बड़ा ख़तरनाक है। और उसके साथ जो पिछले 48 घंटों में अब तक हो चुका है, अरब अमारात पर 6 ड्रोन हमले हो चुके हैं। इराक पर, कुर्दिस्तान पर, रीजन उनका सलमानिया, वहाँ कुर्द ग्रुपों ने 4 मिसाइल ईरान ने मारे, जिसमें ख़ास तौर पर कमालिया का इलाका है, वहाँ ईरान की कौनकुनी के मुकाम पर हमला किया गया था। उसके बाद जो आज नेशनल टीवी पर ईरान की टेक्नोलॉजी के माहिरीन ने पूरे मगरिब को मफलूज करने का सबसे ख़तरनाक और मौसर तरीका बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर भी साथ कि ईरान ने सीज फायर के दौरान बहुत बड़ी जंगी ताकत इकट्ठी की। सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन्स फायर करने की सलाहियत रखते हैं, जिसे पेंटागन ने खुद डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि जो हमारा फ़ज़ाई निज़ाम है दिफा का, अमरीकी परवाज़ों का, वो ईरान जानता है कहाँ से इन्हें उड़ाना है। अब ये मुमकिन हमलों की तफसीलात भी हैं, जिसमें चीन और रूस की मदद से ज़ाहिर है जो अबनाए हरमस पर इस वक्त 20% मईशत ईरान ने कंट्रोल की है। तेल को कंट्रोल किया हुआ है। अबनाए हरमस के नीचे जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल है वो भी कंट्रोल में। और फ़ज़ा में यानी खला में उन्होंने कहा हम लो अर्थ, यानी ये खला का वो हिस्सा जो ज़मीन के काफ़ी करीब है, 160 से 2000 किलोमीटर बनता है, यहाँ जो सैटेलाइट गर्दिश करते हैं, जैसे गूगल मैप है, इंटरनेट सर्विस है, इसमें मोबाइल कम्युनिकेशन है, फौजी निगरानी है, ड्रोन, मिसाइल, गाइडेड सिस्टम, बैंकिंग, मौसम की पेशेंगोई, सैटेलाइट, इंटरनेट, ये स्टार लिंक वगैरह सब कुछ मौजूद है। ज़मीन के बड़े करीब होते हैं ताकि सिग्नल तेज़ी से। ईरान ने कहा इस जंग को अब हम खला में ले जाएंगे अपने एंटी सैटेलाइट मिसाइलों से, स्पेस जैमिंग टेक्नोलॉजी से और लेज़र सिस्टम से। हम इस फौजी निज़ाम को नहीं, आलमी मईशत को, स्टॉक मार्केट को, शिपिंग को, एयर ट्रैफिक को, डिजिटल बैंकिंग को और मवासलाती निज़ाम, इन सब को उड़ाने की सलाहियत रखते हैं। यानी समुंदर, तेल और ज़मीन की जंग के बाद अब खला में। ट्रंप ने देखे ये जो सीज़ फायर 35 दफ़ा मुज़ाकरात हमले मौखर किए, एटमी हमले की धमकियाँ दी, वैसे नहीं भागा। ईरान ने पूरी कैलकुलेशन से भगाया। एक एक चीज़ वो अपने नेशनल टीवी पर बता रहे, कहने आए खुशबू लगा के। तो ये जो आखिरी मंसूबा हमलों का कल मौखर किया गया, ट्रंप ने कहा मुझे मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन ज़ायद और शेख तमीम ने कहा कि मुज़ाकरात ऐसे मरहले पर पहुँच गए हैं कि काबिल कबूल पेशरफ्त होने वाली है, तो इसलिए आप हमला मौखर कर दें। अब मामलात वही हैं, 25 साल यूरेनियम अफसुदगी, इसने कहा, ईरान ने कहा नहीं, इसने कहा 20 साल, ईरान ने कहा नहीं। अब ये प्रॉक्सी ग्रुप्स की हमायत कहें जी बंद कर दें, तेल की पाबंदियाँ नरम कर देंगे, तो ईरान ने कहा नहीं, पहले जंग का मुकम्मल खात्मा करें, फिर जोहरी मुआहिदा उसके बाद होगा। ट्रंप कह रहे हैं सारे ऐलानात नहीं इकट्ठे करेंगे। अब इसमें जो अहम बात आई कि वो शेख मोहम्मद बिन ज़ैद, ये ट्रंप की मिन्नत की। ट्रंप ने खुद कहा कि 2800 मिसाइल वहाँ मारे जा चुके, अगला हमला वो नहीं सह सकते, बस कर दें, उनकी मजबूरियाँ हैं। अरब अमारात में पिछले 48 घंटों में 6 ड्रोन मारे गए। लेकिन यहाँ जो ट्विस्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दिया, जो खबर जारी की कि डोनाल्ड ट्रंप से इन हमलों के रोकने की कोई दरख्वास्त इन तीनों ममालिक से नहीं। ना इन्हें पहले कहा गया हमले करें, ना अब कहा गया रोकें, और बल्कि इन्हें तो ईरान पर किसी अमरीकी हमले के मंसूबे का पता ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, और उसके झूठ बोलने की वजह आपको बताइए तो स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा ये खौफ। ट्रंप के दामाद को तो इसमें लाखों डॉलर शायद बना लिए हैं उसने, लेकिन ये जो मामला बदला है वो प्यूटन के दौरे चीन से। ये जो आज दौरा शुरू हो गया, मैं आगे चल के तफसील आपको बताता हूँ,
لیکن ایران کی جنگ کے نتائج بڑی تیزی سے ڈرامیٹک بدلتے جا رہے ہیں. امریکی اخبارات کی آج کی جو بڑی ہیڈ لائن وہ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی وجہ سے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ناکامی کا سامنا کر رہے ہیں. اسے ہر جگہ سے ناکامی ہوئی, یورپ کے اتحادیوں سے ہوئی, عرب ممالک سے ہوئی, جو آگے چل کے میں بتاتا ہوں, لیکن جو سب سے بڑے اتحادی نے اسے کیسے چھوڑا, اور جو چین میں اس کے ساتھ ہوا. اخبارات لکھ رہے ہیں کہ ایران کے رہنما جو وہ ٹرمپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور ساری دنیا وہ تماشا دیکھ رہی ہے کہ یہ کتنی تکلیف میں ہے کہ آج جب بھی امریکا میں تیل کی قیمتوں کا پوچھا ہے ٹرمپ تقریباً چیخ اٹھتا ہے, کیونکہ عالمی طاقت کا یہ نظام, یہ آپ کو پتہ ہے بڑے شدید ترین جھٹکوں میں, زلزلوں کے جھٹکے جس طرح ہوتے ہیں بعد میں, اب یہ ایک علاقائی تنازعہ نہیں, یاد رکھیں. ہم نے تاریخ میں جو بڑی جنگیں دیکھی ہیں نا, اس میں اب سرحدیں نہیں بدلتی, طاقت کے مراکز بدلتے ہیں, نئے اتحاد بنتے ہیں, نئی معیشت بنتی ہے, عالمی نظام بدلتا ہے. یہ سب کچھ یا تو دوسری جنگ عظیم کے بعد دیکھا یا سوویت یونین کے خاتمے کے بعد دیکھا. اب یہ پورا جیو پولیٹیکل سسٹم بدل رہا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ سعودی عرب, قطر, کویت, بحرین جو ہے وہ ایران کے خلاف اپنی سرزمین نہیں استعمال دے رہے, ٹرمپ کو منع کر رہے ہیں, جس کے بارے میں ٹرمپ کا یہ دعویٰ تھا کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ حملے کریں. آپ کو یاد ہوگا اب جو عالمی سطح پر امریکہ کا اثر و رسوخ ختم ہو رہا ہے, اس کی بڑی علامت یہ ہے کہ عرب دنیا میں اس وقت امارات کا آپ حال دیکھ لیں. یہ اس وقت عرب دنیا کا نیا مصر بن گیا ہے. فیلڈ مارشل عبد الفتاح السیسی نے جیسے مصر کو امریکی بلاک میں ڈالا اور پورے مصر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, یا شام میں بشار الاسد کی حکومت کے بعد حالات دیکھیں, یا جو نیا سیٹ اپ عراق میں ہے اس جنگ کے بعد ایران کی. اب بلکہ یہ دیکھیں کہ نیٹو کا اتحادی ملک ترکی, جس سے امید تھی کہ ایران میں حملے پہ مدد, اس نے بھی کوئی مدد نہیں کی. ایک طرف عرب امارات تنہا نظر آ رہا ہے, تو دوسری طرف سعودی عرب, قطر, کویت, عمان, ایران, لیبنان, بحرین اور روس اور چین کے اس کے بلاک میں, خاص طور پر چین کے, جہاں یورپ بھی کھڑا ہے. ابھی سونے پہ سہاگا آپ دیکھیں کہ ٹرمپ کے دورے کی گرد ختم نہیں ہوئی اور روسی صدر پیوٹن بیجنگ پہنچ گیا. ریڈ کارپٹ پر وہ بڑے فخر سے چل رہا تھا کہ سارے بڑی رہنما دنیا کے باری باری چین جا رہے ہیں. یہ جو امریکہ کا ورلڈ آرڈر ہے یہ کھیل ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. یہ بڑا تاریخی دورہ ہے, اس میں 40 کے قریب قراردادیں ہیں, اور ایران کی جنگ کا فیصلہ ہے, خاص طور پر ابنائے ہرمز کا. اور روس جو ہے یوکرین کی جنگ کو نومبر تک ختم کرنا چاہتا ہے, ٹرمپ کے مڈ ٹرم سے پہلے, یہ ذہن میں رکھیں. اور شی جی پنگ اور پیوٹن اب فیصلہ کریں گے ٹرمپ کو کتنا ذلیل کرنا ہے اور کتنا نہیں. یوکرین کی بھی جان چھوڑے, تائیوان کی بھی چھوڑے, ابنائے ہرمز, ایران, عرب دنیا سے لنگوٹ لے کے نکلے. اب دیکھیں 7 دفعہ کانگریس ٹرمپ کو اس جنگ سے روکنے کے لیے کہہ چکی ہے. آخری قرارداد بھی 212 سے برابر ہوئی, 1 ووٹ کا فرق ہے. تو اس وقت ٹرمپ جو ہے وہ پھنسا ہوا بری طرح وہاں امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ, ان کی ڈیپ سٹیٹ ہے CIA. یہ یاد رکھیں, ٹرمپ تو نکلنا چاہتا ہے جنگ سے, اس کے بیانات دیکھیں, باتیں سنیں, حرکتیں سنیں, وہ یہ چاہتا ہے کہ اس جنگ سے نکلے. وہ اس کمبل کو چھوڑنا چاہتا ہے, کمبل اسے نہیں چھوڑ رہا, اور اس کمبل کا نام ہے CIA ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز جو ہیں. اب یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, یاد رکھیں. امریکہ میں ہر صدر تقریباً CIA کے سامنے پھنسا ہوتا ہے. یہ جو جنگیں لگائی جاتی ہے, عراق میں ہو, شام میں ہو, لیبنان ہو, افغانستان ہو, حتیٰ کہ جو ویتنام تھا, اس میں بھی CIA ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز ہیں. امریکہ کی وہ تاریخ ہے, جان ایف کینیڈی ہے, وہ ویتنام میں جنگ نہیں لگانا چاہتا تھا, انہوں نے اسے مروا دیا. اور ٹرمپ پر بھی یاد رکھے 3 دفعہ قاتلانہ حملے ہوئے, جس کے بعد یہ مجبور ہوا یہ ساری جنگ لگانے کرنے. اور پھر تاریخ کی بڑی بمباری اس نے کی, طاقت کا استعمال کیا, جیسے افغانستان میں کیا, جاپان میں کیا, ویتنام میں کیا. یہ تینوں جگہ پر یہ سرنڈر نہیں کر رہے تھے, جیسے ایران آج سرنڈر نہیں کر رہا. افغانستان میں 4500 فوجی مارے گئے, ویتنام میں 58,000 مارے گئے, ایران میں ابھی تک یہ 13 مانتے ہیں. لیکن اگر یہ باز نہ آئے تو ایران نے, انہوں نے تو کہا نا ہم نے ایک ٹارگٹ لاک کیا ہوا ہے, تو ایران کو افغانستان بنائیں گے. لیکن وہاں ایران میں تباہی بربادی کے باوجود بھی جو حالات ہیں, انہوں نے جتنی تباہی کی ہے کہ ایران آج بھی پورے عرب دنیا کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اور یہی وجہ انہیں جنگ سے بھاگنا پڑا ہے. اب آ جائیں پاکستان کے حالات کی طرف, اور اس میں 2 طرح کی تفصیل ہے. ایک تو جو آج بڑے عرصے بعد جو امید تھی, کیونکہ خان سے ملاقات کا دن تھا, سہیل آفریدی سے بڑی امید تھی, انہوں نے آج پوری کی. ہزاروں گاڑیوں کے قافلے میں اڈیالہ جیل پہنچے. پاکستانی ان سے راضی لگ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ ان کی جو مزاحمت ہے وہ نظر آ رہی ہے. علیمہ خان کے ساتھ ہی ڈٹے ہوئے ہیں. 10,000 کارکن انہوں نے بولے تھے, زیادہ نکل آئے, اور شاید ٹانگیں تبھی کانپنا شروع ہوئی. پس پردہ سہیل آفریدی اور بہنوں سے جو دھرنے کا اعلان ہے وہ ختم کروانے کے لیے بات چیت شروع ہو گئی کہ ہم عمران خان کو اسپتال منتقل کروا دیں گے. یہ جو الٹیمیٹم سہیل آفریدی نے دیا نا, اس میں بڑی اہم بات تھی, ملک توڑنے کی حرکتیں نہ کریں. خان کے طبی معائنے کے لیے میڈیکل ٹیم اڈیالہ بھیج دی. انہوں نے ڈاکٹر عارف ہیں, ڈاکٹر ندیم ہے اس میں, اور ایمبولینس اور آلات اور پمز اور شفا کے جو آئی ٹرسٹ ڈاکٹرز ہیں. لیکن خان کی بہنوں نے کہا جب تک اسپتال منتقل نہیں کرتے, یقین دہانی نہیں کراتے, ہم یہیں بیٹھے ہوئے. ابھی آخری اطلاعات کے مطابق جب آپ یہ وی لاگ دیکھ رہے ہوں گے تو سہیل آفریدی اس وقت اسٹیج پر نظر آ رہے تھے, کنٹینر کے اوپر, نیچے ہزاروں لوگ تھے. اور ایک عرصے کے بعد اتنی بڑی عوام نظر آئی ہے جو اڈیالہ, جو بڑھتی جا رہی ہے. اس وقت اڈیالہ کے ارد گرد, انہوں نے پنڈی میں, اسلام آباد میں, وہاں سے جو لوگوں نے پہنچنا شروع کیا, یہ کافی عرصے بعد دوبارہ فارم نظر آئی ہے تحریک انصاف کی, جو ان سے امید کی جا رہی تھی کہ یہ اب معاملہ ملک کی احتجاج کی طرف, دھرنوں کی طرف یا پرامن
پرامن کا لانگ مارچ کدھر جائے گا. اور جمعے کو ویسے بھی محمود چکسئی کی کال بھی ہے. ابھی انہوں نے دیکھے پھر بھی حرکتیں وہ کی ہیں, حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ ایک لانگ مارچ جو ہے وہ اس وقت حکومت کو گھٹنوں پر ٹیکنے پر مجبور کر سکتا ہے, کیونکہ ادارے کے اندر بھی یہ سائفر کے آنے کے بعد صورتحال میں بڑی تبدیلی ہے. DGSPR کی آج پریس کانفرنس تھی جو نہیں ہوئی, حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہیں, وہ میں آپ کو آگے اس کے ثبوت بھی دیتا ہوں. یہ جو بے شرموں اور بے غیرتوں والا معاملہ انہوں نے آج بھی کیا کہ دیکھیں سہیل آفریدی ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہے, 4 کروڑ 60 لاکھ لوگوں نے سے ایک واحد صوبے میں منتخب وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیے. انہوں نے 26 نمبر پر وہاں ہزاروں کی تعداد میں کالے بھونڈ وردیوں والے پولیس والے جتھے کھڑے کیے. 4 DSP تھے, SSP تھے, اور پنجاب کی پولیس تھی, RPO تھے, واٹر کینن, اور یہ جیسے مقبوضہ کشمیر نظر آتا ہے. ٹریفک معطل, راستے بند, دکانیں بند. اور پھر جس طرح انہوں نے خیبر پختونخوا کی ابھی گیس بند کی ہوئی ہے, گندم کی ترسیل بند کی ہوئی ہے, خان کی ملاقاتیں, ڈاکٹرز وکلا تک رسائی بند کی ہوئی ہے, اسی طرح انہوں نے آج یہاں پہ بھی یہی واردات کی. سہیل آفریدی نے جو اعلان کیا وہی پاکستانیوں کے خان کو جب تک اسپتال میں منتقل نہیں کرتے, پورا چیک اپ نہیں کرتے, اس وقت تک نہیں جائیں گے. اب اس میں جو انہوں نے بیان دیا نا, یہ ملک توڑنے والی بات, یہ بڑا اہم تھا کہ لاہور اسلام آباد موٹر وے کو دیکھے کیسے سیل کیا ہوا ہے. اس وقت جس طرح پولیس کے وہ اہلکار ان سے گفتگو کر رہے تھے, صرف اسپتال منتقل کرنا ہے عمران خان کو. یہ کوئی بڑی بات نہیں, پاکستان کا ہر تقریباً جو ہے وہ سیاستدان ماضی میں جھوٹے اسپتالوں میں جاتے رہے. یہاں عمران خان کے ساتھ جو سلوک ہوا, جو وزیر اعلیٰ کے ساتھ سلوک ہوا, 1971 میں شیخ مجیب اور اس کے گھر والوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا رہا, جب ذوالفقار علی بھٹو اس وقت جنرل ضیاء کے ساتھ بالکل ساتھ تھا. نتیجہ کیا نکلا؟ 93,000 پینٹریں اتر گئیں. اس وقت دنیا دیکھ رہی ہے اپنی آنکھوں سے یہ جو کر رہے ہیں. جنرل رانی ایک طرف ٹک ٹاکر سہیلیوں سے باکو میں ڈاکو 38 ارب ملین ڈالر کے جہاز پر چڑھا کر پہنچا دیں. جیسے علی ڈار وہ جیجا جی جو ہیں اس کے مریم نواز کے, وہ اپنی کنیزوں غلاموں کے دستے میں ہاتھ میں وہ اسٹیل کا گلاس اور سیر و تفریح روٹیاں لگا رہی. پنجاب میں آٹا کھا کے تندور ختم کر کے وہاں روٹیاں لگانے چلیں. فیصل آباد میں دیکھیں سڑکوں میں ان کے فلیکس لگا کے لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں, وہ یہاں دہرائے نہیں جا سکتے. اچھا آپ کو بتاؤں یہ آذربائیجان گئی کیوں ہے, ذرا غور کیجیے گا. محسن نقوی نے بھی بات کی تھی, 100 ارب ڈالر پاکستان سے 3 سالوں میں نکلا ہے. آذربائیجان کی معیشت پاکستان سے بہتر نہیں ہے. پاکستان کی ایک بڑی آبادی ہے, مارکیٹ ہے, زراعت ہے, افرادی قوت ہے, یہ بلا شبہ ڈاؤن ہے, لیکن آذربائیجان سے بہتر ہے. وہاں 1 کروڑ کی ٹوٹل آبادی ہے, کوئی سپر معاشی طاقت نہیں. یہ ہر بار وہاں پہنچ جاتے ہیں. مریم نواز کیا وہاں کچھ دے کر آئیں گی یا لے کر آئیں گی؟ دیکھیں نا پاناما جیسی جو وارداتیں ہیں, آپ اس کو ذرا غور کریں. یہ علیف خاندان بھی جو ہے شریف خاندان کی طرح ان کی بھی خفیہ جائیدادیں, اربوں ڈالر, 13 ارب ڈالر کی تو صرف انویسٹیگیشن صحافیوں نے 2015 میں نکالی ہے. ان کی بھی آف شور کمپنی ہے نواز شریف کی طرح لندن اور یورپ میں, اور ان کا خاندان بھی پچھلے 30 سال سے نواز شریف خاندان کی طرح آذربائیجان پہ حکومت کر رہا ہے. 23 سال سے تو یہ صدر بیٹھا ہوا ہے. اس کی بھی بیوی نواز شریف کے خاندان کی طرح, زرداری خاندان کی طرح رشتہ دار, بھائی, سالے, بہنوئی, سارے اسی طرح جرنیلوں کی مدد سے حکومت کر رہے ہیں, سارے ملک کی دولت لوٹ مار کر رہے ہیں. اور یہ آذربائیجان آپ کو پتہ ہے دنیا کا وہ ملک ہے اسلامی دنیا میں جس نے اسرائیل کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات رکھے. ذرا غور کیجئے گا, ترکی سے گیس اور تیل سارا آذربائیجان کے راستے اسرائیل جاتا ہے, ملٹری اڈے بھی ہیں, سفارت خانے بھی ہیں, تجارت بھی ہے. تو شریف خاندان کا پیسہ یہاں سب سے محفوظ ہے, کیونکہ دبئی تو نہیں بھیج سکتے, لندن پاکستانی نہیں چھوڑتے, وہاں تحقیقات ہوتی ہیں, نگرانی ہوتی ہے, سوالات. آذربائیجان میں کس نے پوچھا, یہاں جیسے بیٹھے ہوئے بالکل دونوں ایک جیسے ہیں بالکل. اسی لیے انہوں نے یہاں سارے دورے کیے ہیں, یاد رکھیں. یہاں سارا مال ان کے جہازوں میں پہنچتا ہے. پھر یہ فیلڈ مارشل جو باتیں کرتے ہیں نا کہ پاکستان کے مقدر میں لکھی تاریخ پر پروپیگنڈا ہوتا ہے, جعلی خبریں ہوتی ہیں, بیرونی سرپرستی میں دہشت, بیرونی سرپرستی میں یہ ہے دہشت گردی. اصل یہ ترقی کی بات کر رہے ہیں, کوئی ایک ادارہ پاکستان میں, کوئی ایک محکمہ, ایک شعبہ صرف بتا دیں جہاں ترقی ہو, سوائے فوج کی تنخواہوں میں جو ترقی ہوئی, یا ان کی مراعات میں, یا ان کے عہدوں میں. پاکستان میں کوئی ترقی کی ایک چیز بتا دیں. 4,000 روپے سے گندم پہنچ رہی ہے, 4500 کی بلکہ ہونے والی ہے. آٹا بحران سر پہ کھڑا ہے, یوکرین سے گندم منگوائیں گے اس کی قیمت 5 سے 6,000 سے کم نہیں ہوگی. یہ مریم نواز سے تندور پہ روٹیاں لگوا رہے ہیں 38 ملین کے جہاز میں. ایک ناکام ریاست پاکستان نظر آ رہا ہے اس وقت. افغانستان 40 سال جنگ لڑا, ان کا 1 روپیہ پاکستان کے 4 روپے 45 روپے کا پیسے کا ہو چکا ہے, اور یہ یہاں دیوالیہ سری لنکا, بنگلہ دیش, نیپال, بھوٹان سے بھی پیچھے ہے. IMF نے جو گردشی قرضوں کی تفصیل نکالی ہے, یہ پاکستان کا سب سے بڑا معاشی اور نیشنل سیکیورٹی بحران ہے, تھریٹ ہے بجلی اور گیس کے شعبے میں. IMF نے وارننگ دی, یہ وہ منحوس چکر ہے, وشس سرکل. ایک ادارہ دوسرے کو پیسے نہیں دیتا, دوسرا تیسرے کو نہیں دے سکتا, اور پورے کا پورا نظام قرضوں میں جکڑا ہوا. عوام اور ادارے بجلی کے بل نہیں دے سکتے, کمپنیاں پوری رقمیں وصول نہیں کر سکتی, پھر آگے بیرونی سپلائر کو پیسے نہیں دیتے.
سبسڈی تو اب دیتے نہیں ہیں. تو یہ ایک منحوس چکر انہوں نے ڈالا. 3.4 کھرب روپیہ, ذرا غور سے سنیں, 3.4 کھرب گردشی قرضہ ہے. تو ماہرین کہنا یہ ہے سب سے بڑا پاکستان کا خطرہ, لیکن اور بہت سارے خطرے بڑے ہوئے ہیں. کہ کہتے ہیں لیکن یہ بیٹھ گیا تو معیشت بیٹھ جائے گی. صنعت, روزمرہ زندگی, 2 یونٹ آپ استعمال کریں 24 روپے فکس چارجز آ رہے ہیں. ابھی مزید اس میں 439 روپے ڈال دی, 2800 سے 3000 تک بل کر دیے. اور آرمی چیف صاحب وہ جو کہہ رہے تھے یار فارن انویسٹمنٹ لائیں گے, ذرا ان کا حال دیکھیں. اسٹیٹ بینک کی ذرا ویب سائٹ پہ جائیں, ڈاٹا دیکھیں. فارن انویسٹمنٹ میں آپ کو پتہ ہے یہ منفی میں چلی گئی ہے, بجائے آنے کے نکل گئی ہے. نومبر 2025 سے اپریل 2026 کا 5 مہینوں کی رپورٹ پڑھیں, $7 ملین آئے ہیں صرف, 7 ملین, اور وہ بھی پتہ نہیں پرانی کمپنیوں کے. $379 ملین مائنس میں ہے. ذرا اس کو ضربیں دے کے دیکھیں. اور یہاں مریم نواز کا دورہ آذربائیجان کا, اندازہ کریں. اب آپ کو سمجھ آئے گی یہ پیسہ نکل کے جاتا کیسے ہے پاکستان سے باہر. اسٹیٹ بینک نے جو سرمایہ کاری کے ابھی اعداد و شمار دیے 10 مہینوں میں $32 ملین, جو پچھلے سال سے بھی انتہائی کم. اتنے میں تو اس کا جہاز نہیں آتا. مطلب انہوں نے سرمایہ کاری لانے تھی, یہاں تو سرمایہ کاری اڑان بھر کے جا رہی ہے باہر. پچھلے سال یہ $2.2 ارب کے قریب تھی, اس وقت وہ بری طرح تباہ ہو گئی. تو سیاسی غیر یقینی ہے, عدم استحکام ہے, معیشت پہ اس کے اثرات ہیں, اور معیشت کی 4 سال میں انہوں نے وہ بجائی ہے اینٹ سے اینٹ. اپریل 2022 کے مقابلے میں آج دیکھیں 45% پاکستانی مزید غریب ہیں. 21 سال بلند بے روزگاری, روزانہ کی بنیادوں پہ نوکریاں ختم, ریکارڈ مہنگائی. پاکستانیوں کی قوت خرید کا حال یہ کہ 100 روپیہ جو آپ کی جیب میں پڑا ہے وہ 35 روپے ہے. 35, یعنی 100 روپے کی چیز 165 کی آپ لگا لیں. اصل قیمت جو ہے وہ 35 ہونی چاہیے, آپ کے پاس 35 روپے رہ گئے. برآمدات 50 سال کی کم ترین سطح پہ ہیں. جی ڈی پی کی ریشو کے ساتھ انویسٹمنٹ دیکھیں, شہباز شریف نے 50 دورے کی, یہ 4 سالوں میں SIFC تباہ و برباد ہو. $100 ارب کی سرمایہ کاری نکل کے چلی گئی, اڑ کے چلی گئی. بجلی گیس تباہ, ٹیکس کی شرح تباہ, مطلب پیٹرول کی قیمتیں آپ دیکھ لیں, پیٹرولیم کی لیوی آپ دیکھیں صرف اٹھا کے 2022 میں, آج دیکھیں خان کے دور سے مقابلہ کریں 10 گنا زیادہ ہے. قرضہ 97,000 ارب, گردشی قرضہ میں نے آپ کو بھی بتایا 3.6 کھرب. تمام سرکاری ادارے اس وقت حکومت کے مکمل خسارے میں, 1 کھرب روپے کا سالانہ اس سے زیادہ کا نقصان ہے. تو کیا پاکستانیوں کی زندگی 2022 اپریل 9 سے پہلے بہتر تھی یا آج ہے؟ یہ فیلڈ مارشل صاحب کو کوئی بتائے. یہ انہی کی مہربانی ہے کہ جس شخص کی حب الوطنی کی پوری دنیا مسالے دے رہی تھی, جو وطن کے لیے قربان ہونے کے تیار, وہ بے گناہ جیل میں قید. اور یہ جو بیرونی مداخلت پہ سائفر کے گلے میں بازو کی طرح پھنسے, آپ نگل نہیں سکتے, اگل نہیں سکتے دونوں. انہوں نے بائیڈن کو لیا, 13 سیاسی جماعتیں لیں, جنرل باجوہ فوج کے جرنیل, 600 کروڑ روپے انہوں نے لگایا, $300 ملین تو بائیڈن سے لے کے لگایا. آج یہ خان کے ایک سائفر کے بیان کو نہیں توڑ سکتے. ان کی عسکری اور صحافی پہ دیکھ رہا ہوں عمران خان پہ غداری کی دھمکیاں لگا رہے ہیں, جیسے خان اس وقت ایمن فیلڈ میں لندن میں بیٹھا ہوا ہے, یا ان کے جو جنرل فیض کی طرح آرمی کے کسی گیسٹ ہاؤس میں بیٹھا ہے. سائفر میں جنرل باجوہ, جنرل ندیم انجم, جنرل فیض, یہ سارے کے سارے پھنسیں گے. اور انہوں نے خود تاریخ بنائی ہے جنرل فیض کو جیل بھیج گئی. تو انشاءاللہ آرٹیکل 6 لگیں گے, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. فی الحال تو اس وقت اڈیالہ میں جو کٹ ہو رہے ہیں, اس کے بعد آگے یہ دیکھیں وارم اپ سیشن ہے, یہ انشاءاللہ سٹارٹ ہے, لوگ ان کے ساتھ جڑیں. تحریک ایسی شروع ہوتی ہے, 1 2 3 اس طرح کے واقعات ہونے, اس کے بعد لوگوں نے چل سو چل پورے پاکستان, خود ان کے حالات ایسے بن چکے ہیں, آپ نہ بھی نکلنا چاہیں مجبور ہو کے نکلیں گے, روٹی نہیں گھر میں. حالات جو میں نے بتائے وہ, اس حالت میں صرف عوامی حکومت, اور یہ عوامی حکومت آپ کو پتہ ہے کس کی, جو اڈیالہ جیل میں بے گناہ ہے, اس کی حکومت آئے گی اور معاملہ ٹھیک ہوگا. اپنا خیال رکھیں, اور مجھے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.